नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। हद्दसना यहया इब्न बुकैरिन क़ाल हद्दसना लैसु अन जाफ़िर इब्न रबीअता अनिल आरजी क़ाल समीअतु, मैंने सुना उमैरा मौला इब्न अब्बासिन, सुना मैंने उमैर से जो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। काला कहा आकबिल तो अना व अब्दुल्ला, आया मैं और अब्दुल्ला बिन यसार मौला मैमूना, जो यसार है ना आज़ाद करदा ग़ुलाम थे मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, ज़ौजिन नबी की, जो बीवी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हत्ता दखलना अला अबू जुहैम इब्न अल हारिस इब्न सम्मतिल अंसारी, यहाँ तक कि हम आए अबू जुहैम बिन हारिस बिन सम्मा अंसारी के पास। फ़काला फसका अबू जुहैम ने, अकबल नबी, आ रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन नहवे बेर जमल की मिसल। फलकी ही रजुलन, पस मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी, फसल्लम अलैहि, पस उसने आप पर सलाम कही। फलम यरुद्दू अलैहिन नबिय्यु, पस ना लुटाया उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब। हत्ता अकबल अल जिदार, यहाँ तक कि आप मतवज्जा हुए एक दीवार पर। हम मसह बेवजही, बस आपने मसा किया अपने चेहरे का, यानी आपने मट्टी हासिल की और आपने तयम्मुम करने के लिए मसा किया अपने चेहरे का, वगदही, और अपने दोनों हाथों का। सुम्मा रद्दा अलैहिस्सलाम, फिर आपने उस पर सलाम के जवाब को लुटाया। ये आपका तकवा था। सलाम में अल्लाह ताला का नाम होता तो आपने बेवजू होने की हालत में सलाम का जवाब नहीं दिया। इस हदीस पे हम लोग गौर करें ना, तो हमें भी फिर कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त बावजू रहें, क्योंकि वज़ू पे नहीं हमें ऐशी अख्तियार करता मगर मोमिन। बाबू हल यनफ़हु फ़ी यदैहि बाद मा युज़रिबु बिहिमा सईद तयम्मुम, बाब है क्या फूंक मारी जा सकती दोनों हाथों में इसके बाद जब उसने ज़रब लगाई उन दोनों हाथों की पाकीज़ा मट्टी वाले मैदान में तयम्मुम करने के लिए। यानी जब उसने मट्टी पे हाथ मारा तो क्या अपने हाथों को मल के फूंक मार देनी चाहिए, इसमें हर्ज तो कोई नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसलिए आपने फूंक मारी थी कि ज़ायद मट्टी हाथों से उड़ जाए, मट्टी ज़्यादा मेरे चेहरे को ना लग जाए। हाथों पे मट्टी रख के मल के ऐसे अपने हाथों को मट्टी से समझो कि मट्टी लगा लो, या इसके अलावा बाज़ लोगों ने पतला कपड़ा लेके उसमें बारीक मट्टी पोटली की शक्ल में बांधी होती है, उससे बारीक गर्द अपने हाथों पे गिरा ली जाए, या प्लेट के अंदर इस तरह की मट्टी हम ऐसे उस पर हाथ मार के हाथों को मल के ऐसे झाड़ के हल्की फूंक मार लें तो ये इजाज़त है और ये तयम्मुम करने का सही तरीका है। और एक ही ज़रब से तयम्मुम करना है, जैसे कि हमें अच्छी तरह हदीसों से मालूमात है। कई लोग चेहरे के लिए एक बार मट्टी लेते हैं और उसके बाद हाथों के लिए एक बार मट्टी लेते हैं, ये गलत बात है। हाँ, ये सब कुछ गलत है। सिर्फ इतना है कि मट्टी पे हाथ मारो, मट्टी उड़े, अपने हाथों को मलो, हल्की सी फूंक मारो, अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरो। उसके बाद बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पे ऐसे और दायां बाएं हाथ की पुष्ट पे फेर के साथ साथ वो कलमा जो वुज़ू करके हम लोग पढ़ते जाओ, बस तयम्मुम हो गया। अगर नहाने की हाजत है और वुज़ू करने की हाजत है, क्योंकि दोनों हाजतें होती है कि वुज़ू भी करना है हमें और हमने नहाना भी, जैसे जनाबत का गुस्ल है या हैज़ का गुस्ल है, तो भी इसी तरह तयम्मुम करना है, जिससे गुस्ल का मसला भी अल्लाह ताला हल कर देंगे और वुज़ू भी हमारा साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दो नहीं करने तयम्मुम के, एक तयम्मुम गुस्ल के लिए, दूसरा तयम्मुम वुज़ू के लिए। हाँ जी, कर सकते हैं। आगे अम्मार की हदीस आ रही, पीछे हमने बहुत मरतबा ये हदीस पढ़ी है कि उन्होंने समझा कि तयम्मुम करने के लिए, अपना गुस्ल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए पूरे जिस्म पर ना हमें पानी फेरना पड़ता है। उन्होंने मट्टी पे इस तरह लेटना शुरू कर दिया जैसे जानवर लेटता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी हालत को पेश किया। सोने नबी जी, जनाबत का गुस्ल था तो मैं मट्टी पे लेट के ना तो मैंने पाकी हासिल कर ली। तो आप मुस्कुराए, फरमाया तेरी हिर्स में अल्लाह इजाफा करे, ऐसे नहीं करना था, बस एक तयम्मुम ही करना था जिससे तेरा गुस्ल भी हो जाना था और तेरा वुज़ू भी हो जाना था। ये कोई भी गुस्ल वाजिब है, गुस्ल निफास का है, जनाबत का है, हैज़ का है और बीमारी ज़बरदस्त है या पानी मुयस्सर नहीं, तो हमें गुस्ल और तयम्मुम का मसला जो है ना, गुस्ल का मसला और वुज़ू का मसला एक तयम्मुम से हल हो जाएगा। हमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ये है इस्लाम में आसानी। तो यह है आपका तरीका, जैसे आपने तरीका बताया ना, उसी तरीका से हम लोगों ने करना है।
باب ہے کہ اب پھونک ماری جا سکتی دونوں ہاتھوں میں اس کے بعد کہ دونوں ہاتھوں کو مارا جائے پاکیزہ مٹی والے میدان میں تیمم کرنے کے لیے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا حکم عن زر عن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ قال جاء رجل، آیا ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فقال پس اس نے کہا انی اجنبت، بے شک میں جنبی ہو چکا ہوں، فلم اصب الماء، پس نہیں پہنچا مجھے پانی۔ فقال، پس کہا عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب کے لیے، عمار کا یہ مسئلہ تھا جو مٹی پہ لیٹے تھے، تو عمر بن خطاب سے مسئلہ پوچھا تو عمار بن یاسر نے اپنی پچھلی حدیث سنا دی کہ یاد نہیں تم اور میں دونوں ہم سفر میں تھے، ہم نے اس طرح کیا تھا تو اللہ کے رسول منع فرما کے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا تھا، تو ثابت انہوں نے یہ کیا کہ غسل واجب ہے تو بھی تیمم ہی کرنا جس سے پاکی مل جائے گی۔ پس کہا عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اما تذکر انا کننا فی سفری، کیا یاد نہیں آپ کو میں اور آپ سفر میں تھے، انا و انتا، میں اور آپ، فاجنبنا، پس مجھے جنابت کا غسل واجب ہوا، فاما انتا، پس لیکن تو نے، لم تصلی، نہیں نماز پڑھی تھی، و اما انا، لیکن میں نے، فتمعکت، پس میں زمین پر لیٹنے لگا، فصلیت، پس میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت ذلک للنبی، پس میں نے ذکر کیا اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فقال النبی، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما کان یکفیک، بے شک تجھ کو اتنا ہی کافی تھا، ہاکذا، اس طرح، یعنی آپ نے پھر نا پریکٹیکل کر کے دکھایا، فضرب النبی، پس ہاتھ مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر، بکفیہ، اپنا ہاتھ مارنا، یا ہاتھ مارا آپ نے زمین پر جو اپنے دونوں ہاتھ تھے، ونفخ فیہما، پھونک ماری آپ نے ان دونوں ہاتھوں میں، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے مسح کیا ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا۔ باب تیمم لوجہ والکفین، باب ہے تیمم کرنا چہرے کے لیے، والکفین، اور دونوں ہاتھوں کے لیے۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابیہ قال قال عمار، قال، کہا راوی نے کہا عمار نے، بہذا، اس طرح، وضربا، اور انہوں نے ضرب لگائی یا مارا اپنے ہاتھوں کو، شعبہ نے بگڑے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین پر، ثم ادناہما من فیہ، پھر قریب کیا ان دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ میں، ثم مسح بہما، پھر مسح کیا ان دونوں ہاتھوں سے، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا۔ کفین سے مراد بھی دونوں ہاتھ ہیں، اس لیے امام صاحب اس لفظ کو بھی لائے ہیں۔ وقال النضر، اور کہا نظر نے، اخبرنا شعبۃ، خبر دی ہمیں شعبہ نے، عن الحکم، وہ روایت کرتے حکم سے، سمیت زرن، انہوں نے سنا ابو ذر سے، عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابزا سے، قال قال حکم، حکم نے، وقد سمیت، تحقیق میں نے سنا، من ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ قال، کہا عمار، کہا سنا میں نے ابن عبد الرحمن بن ابزا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، قال، کہا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ انہ شہد، بے شک وہ حاضر تھے، یا بے شک وہ آئے عمر فاروق کے پاس، قال لہو، کہا اس کے لیے عمار نے، کننا فی سریۃ، اچھا وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں پھونک مارنے کا ذکر بھی کہیں آیا ہے، کیونکہ جو لفظ ہے نا نفح، یہ وہ زور سے پھونک ہے جس میں نا ہلکا ہلکا لعاب بھی ہو۔ نفخہ کی جگہ تفعل لفظ بولا گیا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ پھونک جو ہے نا نفخہ، یہ زور سے پھونکنے کو کہتے ہیں جس میں ہلکی ہلکی تھوک کی ملاوٹ بھی ہو، اور نفخہ جو لفظ ہے اس کی جگہ انہوں نے تفعل لفظ بولا ہے، اس میں صرف پھونک ہے، ٹھیک ہے۔ جو نفخہ اس میں زور سے پھونک مارنا ہے جس میں ہلکی ہلکی لعاب بھی ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہے اس میں صرف پھونک مارنا، انہوں نے یہ لفظ اس میں بتایا ہے۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابرا عن ابیہ انہ شہد، بے شک وہ آئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، قال، کہا اس کے لیے عمار نے، کننا فی سریۃ، تھے ہم، فی سریۃ، ایک لشکر میں، فجنبنا، پس ہمیں جنابت کا غسل ہوا، وقال، اور کہا تفعل فیہما، یعنی انہوں نے نفخہ کی جگہ یہ تفعل لفظ بولا ہے، تو میں نا دونوں کا ایک ہی ہے۔ حدثنا محمد بن کثیر، اس میں تھوڑا سا لعاب ہوتا ہے، یہ خالی پھونک ہوتی ہے۔
حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ عبد الرحمن کہا عمار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمعقتو میں زمین پر لیٹنے لگا فاتیت النبی پس آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا تو آپ نے فرمایا یکفیکا لوجہی والکفین تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا اور دونوں ہاتھوں پہ. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابیہ عن عبد الرحمن ابن ابزا عن عبد الرحمن قال کا شہید تو عمرہ آیا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی حاضر ہوا میں عمر فاروق کے پاس. قال لہو عمار کہا عمر فاروق کے لیے عمار نے وساق الحدیث اور اس حدیث کو چلا کر لے گئے جیسے ہم نے پیچھے کئی بار پڑھی ہے. حدثنا محمد بن بشار قال کا حدثنا غندر قال کا حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابیہ قال عمار کہا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضرب النبی پس مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی اپنے ہاتھوں کو الارض زمین پر اور مسح وجہہ پس انہوں نے مسح کیا اپنے چہرے کا وکفیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. باب سعید الطیب باب ہے پاکیزہ زمین کی مٹی سے یا پاکیزہ زمین کی مٹی وضوء للمسلمی وہ وضو ہے مسلمان کے لیے یکفیہ من الماء وہ کفایت کر جاتی ہے پانی سے. جس طرح پانی سے انسان کو پاکیزگی ملتی اس طرح جو پاکیزہ میدان کی مٹی ہے وہ بھی انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے. وقال الحسن بجزیۃ یمم کہا انہوں نے یجزی ہی تیمم کہا حسن کافی ہو جائے گا تیمم عالم یحدث جب تک کہ تو بے وضو نہیں ہوگا. جس طرح وضو کر کے انسان 2-3 نمازیں پڑھ سکتا ہے یہاں بھی ایک اشکال کو دور کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو ایک مرتبہ کرنے سے اگر وضو نہیں ٹوٹتا تو ہم 2-3 نمازیں پڑھ سکتی ہیں لیکن تیمم کا یہ معاملہ نہیں تو ان کی غلطی ہے کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے. تیمم کر کے بھی ہم 1 سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں اگرچہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا بشرطے کہ اگر مستحاضہ کی تکلیف ہے پھر تو ہمارا ایک وضو بھی ایک نماز کے لیے کافی ہوگا. مثال ہم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ظہر اثر کی تو ہم تیمم کر کے یا وضو کر کے پہلے ظہر کی پڑھیں گے پھر تیمم کریں گے یا پھر وضو کریں گے پھر اثر کی پڑھیں گی. یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جو مستحاضہ والی عورت ہے نا اس کا وضو ایک نماز سے دوسری نماز تک نہیں جاتا بشرطے کہ اس نے ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھنی ہوں. آپ نے اصول بتا دیا. لیکن جو تیمم ہے نا یہ کافی ہے جب تک وہ لم یحدث نہیں بے وضو ہوتا. وَأَمَّا ابْنُ عباس نے اور امامت کرائی عبداللہ بن عباس نے اور انہوں نے تیمم کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے تیمم کر کے انہوں نے امامت کرائی. تو تیمم غسل کے قائم مقام ہے اور ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. یہ ہے اسلام میں آسانی. جو خام خواہ ڈھونڈتے آسانیاں ان کی غلطیاں ہیں. وقالا یا ابن سعید لا باسا انہوں نے یا بن سعید نے کہا کوئی حرج نہیں بالصلاۃ نماز پر الصبخاتی کہ وہ کھاری زمین سے تیمم کیا جائے. اس کے ساتھ کھاری زمین جیسے شور والی زمین جیسے یہ کلر آبادی ہے نا اس زمین کے اندر بھی وہ خشکی نہیں ہے جو کہ باقی زمینوں کے اندر ہوتی ہے. یہ زمین نمی والی ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے لیکن اس تیمم کی شرط آتی ہے کہ مٹی ہاتھوں سے اڑے. بالکل گیلی مٹی سے تیمم نہ کیا جائے. تو جیسی ہماری زمین کی مٹی ہے نا تو ہم اس زمین سے تیمم کر سکتے ہیں. ہاں وہ زمین جو پتھریلی ہے جس پر مٹی نہیں تو وہاں سے نہیں ہو سکے گا نا. نہیں ہونا بالکل نہیں ہونا. جہاں وہ کلی کی ہے کوئی اپنا اس کے علاوہ اور کوئی ہم نے پینٹ کیا ہوا ہے تو دیوار سے قطن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دیواروں پہ اس طرح تیمم کرنا. ہاں اگر وہ اونچی نیچی دیواریں ہیں مٹی جمع ہوئی ہے الگ الگ کے جیسے اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی ہے ہلکا پھلکا پلستر ہے اس پہ اونچائی نہیں چاہیے وہاں کافی مٹی کی تہ چڑھی ہوئی ہے تو وہاں سے ہم مٹی حاصل کر لیں. مٹی کے اڑنے کی شرط ہے. لیکن میں نے دیکھا اس طرح کرتا عورتوں کو اور مجھے اس پہ دکھ ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تیمم کیسے ہونا ہے. جیسے وضو نہ کیا ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی ایسے تیمم ہمارا ہوا نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی. بیڈ پہ بیٹھی سارا کام شام کر کے میلشن کی ہوئی دیوار ہے اس پہ ہاتھ ہمارے تیمم کیا بیٹھ کے نماز پڑھ لی. ہاں جی اور کہتی کیا ہے باجی اسلام میں سہولت ہے اسلام میں آسانی ہے. اللہ کہتے ہیں آسانیاں پیدا کرو. میں کہتی جہاں آسانیاں ہیں سمجھ کے آسانیاں پیدا کرو. دیکھو نا ہم ایک مثال دیتی ہوں میں ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی. ہنڈیا پکانی ہے ہم کہیں ہنڈیا پکانے میں آسانیاں اصل کا نمک نہ ڈالیں گے تو ہنڈیا نہیں بنے گی.
ٹھیک ہے نا. نمک بھی ایک الگ ٹیسٹ ہے, مرچوں کا الگ ٹیسٹ ہے, سب کچھ ڈالیں گی تو ذائقہ ہوگا. نمک تو سب کھانوں کا سردار ہے. ہم کہہ لو کیا ہوا نمک نہیں ڈالا تو پھر کیا ہوا, تو بات ہماری بنے گی نہیں بنے گی نا. ایک اصول ہے, ایک ضوابط ہے, ایک ڈسپلن ہے, اس کو سمجھو. جہاں آسانی اس کو آسانی لو, اور جہاں آسانی نہیں ہوتی وہاں ہم خود آسانیاں نکال لیتی ہیں, اور جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہاں ہم نے اپنی جان کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے غسل کرنا ہے, ہم نے سارا کچھ ہی دھونا ہے. یہ پلید ہے عورت, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, مسلح کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, کہتی مسلح پہ بیٹھ نہیں سکتی. میں کہتی ہوں مسلح پہ تو آقا علیہ السلام بھی تھے, سیدہ عائشہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تبھی تو ان کا کپڑا آپس میں ایک دوسرے کو لگ گیا تو نماز ہو رہی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں لیٹ کے قرآن پڑھ رہے تو نماز ہو رہی ہے. آپ اعتکاف میں انہوں نے آپ کو سر مبارک دھویا ہے, تیل لگایا ہے, تو ان کے ہاتھ پاک تھے نا. یہ بالکل یہودیوں جیسی علامتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. میلشن کیوں ہی دیوار پہ یقین جانو, جب اس نے تیمم کر کے نماز پڑھا, مجھے پتا ہے وہ عورت کون ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھو کہ علم اور عمل کی توفیق عطا کرے. لیکن میں نے اعتراض کیا تو آگے سے بہت کچھ میرے سامنے کہا کہ تم تو خام خواہ مصیبت میں ڈال دیتی, جہاں بیٹھتی کچھ ہم بتاتی جاتی. میں نے کہا میں صحیح بات بتاتی ہوں, غلط نہیں بتاتی, لیکن جہاں سہولت ہے وہاں لو. مٹی کے اڑنے کی شرط ہے, مٹی ہو جس سے ہمارا تیمم ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں کہتی ہر چیز ہمارے ہینڈ بیگ میں ہوتی ہے, اور کچھ نہ دور نہ جاؤ تو میک اپ کا سامان تو لازمی ہوتا ہے. میں نے دیکھا گاڑی کے اندر بیٹھ کے میک اپ کرتی ہیں, شادی ہال کے اندر جا کے میک اپ کرتی ہیں, ہر چیز ان کے بیگ میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو وضو کے لیے مٹی نہیں ہے اور مسلح کا انتظام نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں پہلے کرنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہیں, یہی ہماری کوتاہی ہے. پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہی ہیں, اللہ یہ ہمیں پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائے, ورنہ ہم تو شیطان کے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. قال حدثنا یا بن سعید قال حدثنا اوف قال حدثنا ابو رجائی عن عمران قال کہا کنا فی سفر مع النبی, تھے ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّا أَسْرَيْنَا, اور ہم ساری رات چلتے رہے. حتیٰ کنا فی آخر اللیل, یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا. وقعنا, پڑاؤ کیا ہم نے. وقعتن, پڑاؤ کرنا. ولا وقعتن اہلا, اور مسافروں کو اس وقت پڑاؤ کرنا سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ساری رات سفر کرتا رہے نا انسان, اس وقت پڑاؤ کرنا مسافروں کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ویسے یہ نہیں پتہ کون سی حدیث پڑھتے ہیں, پتہ چلتا ہے, لیکن صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, فتح خیبر کے واپسی کا سفر ہے. آپ کو پتہ جنگ میں انسان راتوں کو بھی جاگتا ہے, دن کو بھی جاگتا ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تھک کے چور ہو جاتا ہے, بھاگ دوڑ ہوتی ہے, دلوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ دل پہ پریشانیاں ہوتی ہیں, کچھ دشمن کے غالب آنے کا ڈر ہوتا ہے. اس حال میں واپس ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا سونے نبی جی دل کا تھا یہاں پڑاؤ کر لیں, یعنی ہم اپنا آرام کر لیں. تو آپ نے فرمایا مجھے نا صبح کی نماز کی فکر ہے. تہجد کی نماز پڑھ لی سب نے. تو بلال فرماتے سونے نبی جی آپ سو جاؤ, میں آپ کو جگاؤں گا. بلال فرماتے ہیں کہ آپ بھی سو گئے, سارے سو گئے, لیکن میں ذمہ داری کو نبھاتا رہا. میں بھی نفل پڑھتا رہا کر, مجھے بھی اتنی زیادہ نیند آ گئی کہ میں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی کجاوے کے ساتھ, اور منہ میرا مشرق کی طرف تھا جدھر سے سورج نکلنا تھا. لیکن ہم سب کو اتنی گہری نیند آئی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے کہ آپ کے چہرے پہ سورج کی شعائیں پڑی اور آپ گھبرا کے اٹھے. فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو بلال فرماتے سونے نبی جی جس نیند نے آپ کو ڈھانپ لیا اس نے مجھے بھی ڈھانپ لیا. اور آپ نے فرمایا یہاں سے سواریاں ذرا آگے لے کے چلو, اس بستی پہ شیطان کا اثر ہے. آگے چل کے اس وقت ویسے بھی عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی اور آپ نے نماز باجماعت پڑھائی. یہ زندگی کی دوسری نماز ہے آپ کی جو قضا ہوئی. پہلے ایک نماز جو ہے وہ جنگ احزاب میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی. آپ نے بھی کہا, صحابہ نے کہا سونے نبی جی نماز نہیں پڑھی. فرمایا یار انہوں نے ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا کافروں نے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. دونوں حدیثیں آتی ہیں. ایک میں یہ آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی ہے, پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. ایک حدیث میں آتا کہ آپ نے پہلے مغرب کی پڑھی ہے اور پھر آپ نے عصر کی پڑھی ہے. تو یہ زندگی کی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے جنگ احزاب میں, اور دوسری فتح خیبر کے, یہ بات کا معاملہ ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی نماز کبھی قضا نہیں. لیکن اس ٹائم مسافروں کو پڑاؤ کرنے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. اتنا تھکے ہوئے ہوتے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ جائیں اور ہم آرام کر لیں.
دیکھو میں نے دونوں روایتیں آپ دونوں بخاری شریف کی روایتیں، اس میں انسان اپنے ذہن کے مطابق جو اس کا دل کا آتا ہے نا اس میں یہ سمجھے ہاں جس کی نیت پہلے کا لے شاباش، کیونکہ ہو سکتا ہے دل میں ہو کے ایسا نہ ہو کہ جو اصل نماز ہے اس کا ٹائم لیٹ ہو جائے، تو ظاہر 4 فرض پڑھنے میں ٹائم تو لگتا ہے نا، یا بالکل اذان مغرب کی ہوتے ہی اس نے شروع کر لیے تو قضا نماز پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے وضو کے 2 نفل پڑھے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ میں قضا نماز بعد میں پڑھ لوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف عصر کی نماز کے بعد قضا نماز نہیں ہوتی اور صبح کی نماز کے بعد نہیں ہوتی، صبح کی نماز سے پہلے صرف ہمارا وتر ایک پڑھا جا سکے گا تہجد پڑھنے والوں کا، اور جن کی عشاء کی نماز رہ گئی وہ اشراق کے ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، جب صبح کی اذان ہو جائے پھر عشاء کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے ہیں تہجد پڑھنے والے ان کا ایک وتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر بیٹا ہمیں اچھی طرح مسئلے کی وضاحت اور سمجھ کے تحقیق کر کے چلنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، بھول چوک انسان سے ہو ہی جایا کرتی ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اور ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ ہم رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا، ہم نے بھی وقاتن پڑاؤ کیا، آپ نے بھی، ولا وقتن اہلا عند المسافر منہا، اور نہیں اس وقت پڑاؤ یا اس وقت ضرور پڑاؤ کرنے سے مسافر کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، یا نہیں کوئی چیز محبوب ہوتی مسافر کو اس وقت پڑاؤ کرنے سے، وما ایقظنا پس ہم نہ جاگ سکے الا حر الشمس مگر سورج کی گرمی سے، وکانا اول من استیقظوا پس تھا سب سے پہلے وہ شخص جو جاگا فلاں ثم فلاں پھر یعنی فلاں جاگا پھر فلاں، یسمیہم ابو رجاء نام لیا ان لوگوں کا، ابو رجاء نے فنسی اوفن تو انہوں نے ابو رجاء نے نام لیا لیکن فنسی اوفن بھول گئے، اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر بن خطاب رابع پھر عمر بن خطاب چوتھے نمبر پر جاگنے والے تھے، وکان نبی اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم نوقظوا جب سوئے ہوتے ہم نہ آپ کو جگاتے، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، حتی یکون ہوا یستیقظوا یہاں تک کہ آپ خود جاگ پڑتے، ان لا ندری یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس بات کا ہوتا تھا کہ شاید آپ کو سونے پر کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں جگاتے تھے یہاں تک کہ آپ خود جاگ پڑتے، نہ جگاتے ہم آپ کو یہاں تک کہ ہوتے اب خود جاگنے والے، لینا لا ندری بے شک ہم نہیں جانتے، ما یحدث لہو کیا وحی آ رہی ہے آپ پر فی نوم میں آپ کی نیند میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل جاگتا ہے۔ فلما استیقظ عمر پس جب جاگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ورعا صحاب الناس رجل جلید، اور جو عمر فاروق تھے نا یہ لوگوں سے آدمیوں میں سے بہت نڈر تھے، یعنی عمر فاروق نڈر تھے، انہوں نے نا اونچی اونچی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا نا تو ان کی آواز سے پاک پیغمبر کو جاگ آ گئی، اور دیکھا گیا کہ جو عمر فاروق تھے نا وہ لوگوں سے زیادہ جلیدن نڈر تھے، فکبر ورفع صوتا بالتکبیری پس انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اپنی آواز کو اللہ اکبر پر بلند کیا، وما زال یکبر پس ہمیشہ رہے عمر فاروق اللہ اکبر کہتے ہوئے، ویرفع صوتا بالتکبیری اور اپنی آواز کو تکبیر کے ساتھ بلند کرتے رہے، حتی استیقظ لصوت النبی یہاں تک کہ جاگ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے، فلما استیقظ پس جب جاگ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکو الیہ الذی اصابہم شکایت کی لوگوں نے آپ کی طرف جو ان کو پہنچی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو جاگ ہی نہیں آئی، فقالا تو آپ نے فرمایا لا زویرہ کوئی حرج نہیں، او لا یزیری، راوی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یاد نہیں رہا کہ زویرہ فرمایا تھا آپ نے یا لا یزیری فرمایا تھا، میں نے دونوں کا ایک ہے کہ کوئی حرج نہیں، ارتحلو کیونکہ جب آتا ہے نا حدیث میں کہ سونے والے کو جب جاگ آئے اور بھولنے والے کو جب یاد آئے اس وقت وہ نماز پڑھ لے، اس حدیث کے تحت، لیکن یہ زندگی کے ساتھ چانس ہے، یہ ہمارا معمول بالکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کہ یا اللہ ایسی زندگی سے بچا کے رکھنا جس میں نماز ہو جائے اور ہمیں جاگ نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ارتحلو اپنے قافلے والوں کو سفر کے لیے کوچ کرنے کا حکم دو، یعنی ارتحل الرحیل یہ ان کا کوچ کرنے کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ چلو اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، ارتحلو فرتحل تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، فسارا غیر بعیدن پس چلے تھوڑی دور، ثم نزلہ پھر آپ سواریوں سے اترے، فدعا بالوضوء پس آپ نے پانی وضو کا منگوایا، فتوضا پس وضو کیا گیا، ونودی بالصلاۃ اور اذان کہی گی نماز کے ساتھ، فصلی بالناس پس نماز پڑھائی آپ نے لوگوں کو، فلمن فطل من صلاۃ پس جب
نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے یا پھر گئے نماز پڑھنے سے، اذا ہوا براجل، اس وقت ایک آدمی معتزلین الگ کھڑا تھا، لم یصلی مع القوم، اس نے نماز پڑھی یا اس نے نہیں نماز پڑھی تھی قوم کے ساتھ، یعنی جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے نا، اس نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ کالا کہا ما منع کا یا فلانو، کس چیز، دیکھو نا اس کا نام نہیں آیا حدیث میں، کبھی بھی ایسے شخص کا نام نہیں آیا۔ فرمایا اپنے کس چیز نے روکا تجھ کو اے فلان تو صلی، یہ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی مال قومی، قوم کے ساتھ۔ کالا اس نے کہا صحابتنی جنابتن، مجھے جنابت کا غسل پہنچا ہے، جنابت کا غسل بلا مار، پانی موجود نہیں ہے۔ کالا آپ نے فرمایا علیک بالسعیدی، تیرے اوپر لازم ہے تو پاکیزہ میدان کی مٹی سے تیمم کر لے، فإنہ یکفیکا، پس بے شک تجھے کافی ہے۔ ثم آگے کیا ہے؟ سار النبی، ثم سار النبی، پھر چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاشتکا، پس شکایت کی لوگوں نے، الیہ الناس، آپ کی طرف، من العطش، پیاس کی، فنزلہ، تو آپ اپنی سواریوں سے اترے، فدعا فلاں، پس آپ نے فلاں کو بلایا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ حدیث ہے جو بہت لمبی ہے، آتا ہے کہ اس طرح پانی کی تلاش میں سب گھومے، پانی نہ ملا، تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک عورت پانی مشکیزیں بھر کے لا رہی ہے، تو اس سے پوچھا تو نے پانی کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا جو آج ٹائم ہے نا، کل میں اس ٹائم پانی پر تھی، 24 گھنٹے پانی لے کے میں چلتی ہوئی یہاں پہنچی ہوں۔ تو آپ کو بتایا کہ فرمایا آپ نے اس کو بلا لو، جب اس کو بلا کے لایا گیا، اس کو کہا چلو، کہتی کہاں چلوں؟ کہا اس نبی کے پاس، کہتے وہ نبی جو صابی کر دیتا ہے، یعنی بے دین کر دیتا، کہتے ہیں ہاں، لے کے آئے تو آپ نے اس کے مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا، غالباً یہ نا حدیبیہ کے لشکر کی واپسی کی بات ہے، تو 1400 کا لشکر تھا، تو سارے جو تھے نا برتن لشکر کے سارے پانی کے بھر گئے، لوگوں نے پی بھی لیا، اس کو بھی بلایا گیا جس کے اوپر غسل واجب تھا جنابت کا، اس کو بڑا سارا ٹپ بھر کے پانی کا دیا۔ وہ عورت دیکھتی جا رہی ہے کہ پانی تو مشکیزے سے کم ہی نہیں ہو رہا، لیکن اس کو بھی دے دیا، اس نے بھی غسل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرو۔ لوگوں نے کچھ جو ہے یا کچھ کھجوریں ہیں جو ان کے پاس زیادہ رہا ہوا کرتا تھا، گٹھڑی باندھی، تو آپ نے اس گٹھڑی کو اس کے اونٹ پہ رکھ دیا، فرمایا جا چلی جا۔ لیکن جب گئی تو اس کے لشکر والوں نے کہا کہ تو اتنی لیٹ کیوں آئی ہے؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا، مجھے خیال میں یہ وہی حدیث ہے۔ پس اترے، پس آپ نے فلاں آدمی کو بلایا، کانا وسمی، اس کا نام لیا تھا ابو رجال، نسیہ وفن، تو بھول گئے اس کا نام، اوف رضی اللہ عنہ، ودعا علی، اور آپ نے حضرت علی کو بلایا، فقالا، آپ نے فرمایا ذہبا، تم دونوں چلے جاؤ، فابتغیا الماء، پس پانی کو تلاش کرو، فانطلقا، پس ہم چلے، بس ملاقات ہوئی ہماری، امرات، ایک عورت سے، بینا مزادتینی او سطیحتینی، یہ مزادتینی او سطیحتینی یہ پانی کے مشکیزوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، من مائن، دو مشکیزوں کے ساتھ پانی سے، علی بعیر اللہ، وہ اپنے اونٹ پر تھی، فقالا لہا این الماء، پس کہا ان دونوں نے اس عورت کے لیے کہاں سے پانی لائی ہو، یہاں کہاں سے پانی ملتا ہے؟ قالت، کہتی اہدی بالمائی امسی حاضی الساعتی، کل میں اس وقت اس پانی پر تھی، ونفرنا خلوفاً، یعنی اس نے خلوفاً کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، نفرنا جماعت، یعنی اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پیچھے ہیں، جو میرے ساتھی ہیں نا لشکر والے، وہ ہمارے قبیلہ کے جو لوگ ہیں میرے پیچھے ہیں۔ کالا، کہا ان دونوں نے رہا اس عورت کے لیے، ان تلے کی، چل میرے ساتھ، یا چلو میرے ساتھ، اذن کالا، تو سے کہتی ہے الا اینا، کہاں جاؤں؟ کالا، کہا ان دونوں، الا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ آپ نے کہا تھا جہاں سے پانی ملے جو کچھ میرے پاس وہ لے کے آنا۔ قالت، کہتی اللہ جی، وہ جو یقال لہ الصوابی، وہ شخص یہ کہا جاتا اس کو صابی، صابی کا لغت کے حساب سے معنی ہوتا کہ ایک دین سے دوسرے دین میں چلے جانا۔ اس لیے ایک لشکر کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ان لوگوں نے اصل میں اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے اسلام کو واضح کس طرح کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے، سب اکرام نے قتل کر دیا ان کو، حالانکہ انہوں نے تو اسلام قبول کیا تھا نا۔ تو صابی کا مطلب ہے کہ ایک دین سے دوسرے دین میں چلے جانا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو صابی کر دیتا ہے، یعنی پہلا جو کفریہ دین ہے، کہتا چھوڑ تو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہا اس نے وہ شخص جو کہا جاتا اس کو صابی، کالا، کہا انہوں نے ہوا اللہ جی تاؤنینا، وہ شخص تانینا ہے جو مدد کرتا ہے، یعنی وہ دین کی مدد کرتا ہے۔ فن تل کیا، پس وہ چلے، فجا، پس لے آئے اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وحدثاہ، اور کھول دیے انہوں نے مشکیزے، وحدثاہ الحدیث،
کالا فاستنزلا، ہاں جی اس کو بات سنائی کہ اپنے مشکیزوں کے منہ کھول دو. پس اتری وہ ان بیری ہے اپنے اونٹ سے، فادا عن نبی، اور منگوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نائے برتن فرغا فیہ من افواہی. تو یہاں بھی پڑھ لو کہ حدیث سنائی، اس نے واقعہ سنایا، سارا واقعہ سنانا. تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے اونٹ سے اتارو، اور منگوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن، بے انائی جو برتن تھے، فرغا فیہ من افواہی، پس کھول دیے ان برتنوں منہ، مزادہ تعینی وسطیہ تعینی دونوں مشکیزوں کے، او کا افواہا، اور کہا کہ ان کے اوپر والے منہ جو ہے نا مشکیزوں کے بند کر دو. ان اوپر والا منہ بند کر کے، دو منہ ہوتے ہیں نا بیٹا، جیسے یہ جانور کی کھال ہی ہوتی ہے، یہ بکرا چھترا جو ہوتا ہے نا، اس کی کھال کا ہی مشکیزہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا. تو اس کا منہ، اس کے دوپرا والا حصہ، ایک منہ اس کا پانی بھرنے کا ہوتا ہے اور ایک منہ اس کا بند ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اوپر والا منہ بند کر دو، نیچے والا اس کا منہ کھول دو. فن طلق غزالی، اور چلے غزالی، ونودیہ فی الناس، انہوں نے اعلان کر دیا پورے لوگوں میں، اسکو کہ پانی پی لو، واسکو پانی پی لو، فسکا من سکا وستکا، پس پانی پی لیا جن شخصوں نے پانی پی لیا، اور پی لیا جنہوں نے چاہا. وکانا آخر ذالک انوتی الذی، اور آخری وہ شخص تھا جس کو آپ نے دیا پانی کا ٹب بھر کے، اصابت الجنابت اناء من مائن، کہ اس کو جنابت کا غسل پہنچا تھا، ایک پانی دیا اس کو بھر کے برتن. کالا کہا لے جا، فافرغ علیک، پس اپنے اوپر سارا پانی ڈال لے. وہی قائمۃ، اور عورت کھڑی تھی، تنظرو دیکھتی جا رہی تھی، الی ما یفعل بمائها، کیا کیا جا رہا ہے یا کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں اس کے پانی سے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لقد اکلیا، تحقیق جب پانی لینا بند کیا انہوں نے، انہا اس کے مشکیزوں سے، وَإِنَّهُ لا يُخَيَّلُ إِلَيْنَا، اور بے شک ہم ضرور خیال کرتے تھے، انہا اشد ملعۃ منہا حین ابتدا فیہا، وہ مشکیزیں اس سے زیادہ بھرپور ہیں جس وقت ہم نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا. یعنی جب پہلے مشکیزیں نہیں تھے اتنے بڑے، جبکہ بعد میں دیکھا کہ اور زیادہ ٹائٹ پانی کے بھر چکے ہیں. فقال نبی، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجمعوا لها، جمع کرو اس کے لیے، یعنی کچھ زیادہ رہا. فجمعوا لها، پس جمع کیا انہوں نے اس عورت کے لیے، من بین اجوۃ، اجوا کھجوریں، و کئیکۃ، اور آٹا، ویسے دقیقۃ، ٹھیک ہے. میری اصل میں آنکھیں دکھنی شروع ہوئی تو بڑا ہی جالا جالا آگے آئی جا رہا ہے. دقیقۃ، آٹا پسا ہوا، سویقۃ، اور ستو، حتی جمعوا لہا طعامن، یہاں تک کہ انہوں نے جمع کیا اس عورت کے لیے کھانا. فجعلوا فی ثوب، پس ڈال دیا اس کھانے کو ایک کپڑے میں. وحملوها، اور سوار کیا اس عورت کو، لا بعیرها، اس کے اونٹ پر. ووضعوا الثوب بین یدیها، اور رکھ دیا اس کے آگے اسے بندھی ہوئی گٹھڑی کو، یعنی اس کے جو پیچھے مشکیزیں ہیں آگے اس کے وہ گٹھڑی رکھ دی. فقال لا، پس کہا اس کے لیے، تعلمین، کیا تو جانتی ہے، ما رضعنا من مائک شیئا، کہ نہیں کم کیا ہم نے تیرے پانی سے کچھ بھی. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، هو الذی، وہ ذات، اسقانا، جس نے ہمیں پانی پلایا. فاتت اہلہا، پس چلی گئی وہ اپنے گھر والوں کے پاس. وقد احتبست عنہم، اور تحقیق کافی دیر لگ گئی تھی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے. کالو، کہا اس کے قبیلے والوں نے یا اس کے قافلے والوں نے، ماں حبسا کی، یا فلانا، تو تجھ کو کس چیز نے روک لیا اے فلاں. قالت، کہتی، العجب، میں نے عجیب معاملہ دیکھا. لقینی رجلان، ملے مجھ کو دو آدمی، فذهبا بی الی ھذا الرجل، پس مجھے لے گئے اس شخص کی طرف یا اس آدمی کی طرف، الذی یقال له الصابی، کہ کہا جاتا تھا اس کو صابی. ففعل کذا و کذا، پس کیا اس نے اس طرح اور اس طرح. واللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، انہ لا اسحر الناس، بے شک وہ ضرور جادوگر ہے. اس عورت کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پانی پہ جادو کیا ہے، لیکن جب اس کو یقین ہوا تو اس کے بعد آخر میں جا کے وہ اس کا قبیلہ مسلمان ہو چکے تھے. پس کیا اس نے اس طرح اور اس طرح، اللہ کی قسم، بے شک وہ تو ضرور جادو کرتا ہے یا جادوگر ہے لوگوں میں. من بین حاضی و حاضی، اس طرح اس نے کیا. وکالت، کہتی ہے، باصبعها الوسطی، اپنی وسطی انگلی کے ساتھ، وسبابہ، سبابہ انگلی کے ساتھ. فرفعتهما الی السماء، پس اس نے بلند کیا دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف، یعنی السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین کی طرف. وانہ، اور بے شک وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقا، سچا. یعنی پہلے اس نے یہی کہا، لیکن اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا رسول سچا ہے. فقال المسلمون، بس تھے مسلمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو جب کبھی یلغار مارتے، حملہ کرتے، لیکن اس عورت کا گھر چھوڑ دیتے جس نے یہ احسان کیا تھا پانی میں. بس تھی، اور بے شک وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا
پس گویا کہ وہ مسلمان ہو گئی بعد اس کے، پس گویا کہ مسلمان جو تھے بعد اس کے یغیرون علی من حولہا، حملے کرتے اس عورت کے گھر کے ارد گرد من المشرکین، مشرکین سے، ولا یصیبون، اور اس گھر کو چھوڑ دیتے، الصارم الذی ہی منہ، جس کا تعلق، یعنی ان گھروں کو بھی چھوڑ دیتے جس کے ساتھ اس عورت کا تعلق تھا۔ فقالت، پس کہتی وہ عورت، یومن، ایک دن، لقومی، اپنی قوم کے لوگوں کو، معارا، نہیں میرا خیال یا نہیں میں دیکھتی، ان ہؤلاء القومی، بے شک یہ مسلمانوں کی قوم کے لوگ، قد یدعونکم عمدن، اور تحقیق وہ تمہیں حملہ کرنے سے عمدن، یا حملہ کرنے سے تم پر عمدن رک جاتے ہیں۔ فہلکم، پس کیا تمہارے لیے کوئی حرج ہے پھر اسلام میں کہ تم اسلام قبول کر لو؟ فاطاعوا ہوا، پس انہوں نے تابع داری کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، فداخلوا فی اسلام، یا انہوں نے بات مان لی اس عورت کی، پس وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا ابو عبداللہ نے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، سبا خرجہ من دین غیرہ، سبا کا مطلب ہے کہ دین کے علاوہ دوسرے دین میں داخل ہو جانا۔ وقالا، کہا ابو عالیہ نے، السباعین فرقۃ، سبا یعنی ویسے ایک فرقے کا نام بھی سبائی ہے، من اہل کتابی، جو اہل کتاب میں سے، یقرؤون الزبور، اور زبور کو پڑھتے ہیں، اصحاب رمل، ان کو یہ رمل کا لفظ، جو اصحاب رمل کا لفظ بولا جاتا ہے، کوئی ان کے اندر ہوگا فرقہ جو زبور پڑھنے والے ہیں۔ بابو اذا خافا الجنوبی الی نفسی المریض والموت، باب ہے جب جنبی کو ڈر ہو اپنی ذات پر بیماری کا یا موت کے آنے کا، یعنی کہ میں اگر نہاؤں گا تو موت آ جائے گی، یا میری جان ضائع ہو جائے گی، یا بیماری ایسی لاحق ہوگی میں معذور ہو جاؤں گا، او خاف العطش، یا اس کو پیاس کا خوف ہو، یعنی اگر میں نے غسل کیا تو پیاس سے میں بیمار ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا پیاس سے، تو وہ تیمم کر کے اپنا گزارا کر لے۔ باب ہے جب ڈر ہو جنبی کو اپنی ذات پر بیماری کا یا موت کا، یا ڈر ہو پیاس کا، تو تیمم کر لے۔ ویوز کرو، اور ذکر کیا عمر بن عاص نے، عمر بن عاص کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقیر نہیں فرمائی تھی۔ عمر بن عاص یہ سخت سردی کی رات میں نا جنابت کا غسل واجب ہوا، پانی بھی ان کے پاس میسر تھا، لیکن ان کو یہ آیت یاد آ گئی، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو بتایا اللہ کے رسول پانی میسر تھا، لیکن بہت ٹھنڈی رات تھی، تو میں نے غسل اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی موت نہ آ جائے، تو آپ نے نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا ہے، یعنی آپ نے اس کی اجازت دی۔ آپ کی خاموشی ہوتی ہے نا، وہ وہی تقریری ہوتی ہے، تو اس میں سمجھ گئے کہ اگر کوئی ایسا چانس ہے تو پھر جان کا بچانا تو اتنا فرض ہے کہ انسان بے شک حرام چیز کھا کے جان بچائے، اور جان کا بچانا فرض ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا فالج ہو جائے، کوئی ایسا حملہ اس پہ بیماری کا ہو جائے، یا اس طرح کی عورت کو بچہ اس کا بیچارہ موت کے منہ میں آ جائے، تو ایسے حالات میں جو ہے نا اس پہ غور کرنا ہوگا ہمیں۔ اور ذکر کیا بے شک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنبا، جنبی ہو گئے، فی لیلۃ باردۃ، ایک ٹھنڈی رات میں، فتیمم، پس تیمم کیا انہوں نے، وتلا، پڑھا اس آیت مبارکہ کو، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پس ذکر ذالک للنبی، پس ذکر کیا اپنی اس حالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فلم یعنف، پس آپ نے اس کو کوئی ملامت نہیں کی۔ حدثنا بشر بن خالد قال کا اخبرنا محمد هو غندر عن شعبۃ عن سلیمان عن ابی وائل قال کا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اذا لم یجد الماء، جب نہ پائے پانی، لا یصلی، تو نہ نماز پڑھے۔ کالا، کہا عبداللہ نے، ہاں، یعنی نہ پانی پائے تو نہ نماز پڑھے۔ علم اجد الماء شہر، اگر نہ پائے پانی پورا مہینہ، لم یصلی، تو نہ نماز پڑھے۔ ثم رخصوا، پھر رخصت دی ان کے لیے اس میں، کانا، کہا اذا وجد احدکم البرد، جب پائے تم میں سے ایک بہت سردی کا موسم، کالا، کہا ہکذا، اس طرح، یعنی تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ کالا، کہا قلت، میں نے کہا فأین قول عمار، کہاں چلا گیا قول عمار کا؟ عمر بن خطاب کے لیے کہا کہ بے شک نہیں دیکھا میں نے عمر کو کنیا بقول عمار، کہ وہ جو ہے نا مطمئن ہوئے ان کے قول کے ساتھ، یعنی اس لیے عمر فاروق مطمئن نہیں ہوئے تھے عمار کے قول کے ساتھ کہ جب پانی نہ پائے گا، بیماری کی شدت، تو تیمم کر لے، کہ لوگوں نے اس کی سہولت حاصل کر لینی ہے۔
جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ بڑے مزے کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی میلشن کی ہوئی دیوار تیمم کر رہی ہیں، تو وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہوئے کہا چھوڑو، جیسے آقا علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر جنت کا داخلہ مل جائے گا، تو اللہ کے رسول بتا دوں، فرمایا نہ بتانا، لوگ صرف کلمے پر ہی توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے آگے سے۔ لیکن صحابی نے اپنی وفات کے وقت گناہ سمجھتے ہوئے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ میرے سینے میں ایک علم ہے جو آپ نے دیا تھا، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ نہ بتانا، صرف لوگ کلمے پر ہی توکل کر کے بیٹھ جائیں، کلمہ پڑھا مسلمان، بس کوئی نماز کی ضرورت نہیں، کچھ ضرورت نہیں۔ تو یہ آج کل بھی اس طرح کی سہولتیں تلاش کرنے والے لوگ ہیں نا، تو عمر مطمئن نہ ہوئے کہ اس طرح کرنے سے تو لوگ بالکل غافل ہو جائیں گے، ذرا سی سردی محسوس ہوئی تو تیمم کر کے آرام میں بستر میں لحاف میں بیٹھے ہیں تو نمازیں پڑھی جائیں گے، تو اس طرح نہ کرو، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ ہمت کرنے دو۔ کہا عمار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہا بے شک نہیں دیکھا میں نے عمر کو کنیا بقول عمارن کہ وہ مطمئن ہوئے ہوں عمار کے قول کے ساتھ۔ حدثنا عمر بن حفص قال کہ حدثنا ابی، یعنی حدیث بیان کی مجھے میرے باپ نے، قال کہ حدثنا الاعمش قال کہ سمیعت شقیق ابن سلمۃ قال کہ کنت عند عبد اللہ، تھا میں عبداللہ کے پاس اور ابو موسیٰ کے پاس، فقال لہ ابو موسیٰ، پس کہا ابو موسیٰ نے، علیتا کیا خیال ہے تیرا اے عبد الرحمن، اذا اجنبا جب وہ جنبی ہو جائے، فلم یجد مان پس نہ پائے پانی، کیف یصنع وہ کس طرح کرے؟ کہا عبداللہ نے لا یصلی نہ نماز پڑھے یہاں تک وہ پانی کو پا لے۔ فقال پس کہا ابو موسیٰ نے، فکیف تصنع بقول عمار نے، پس کیا مطلب ہوا پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا، ہی نہ قال لہ النبی، یعنی انہوں نے کہا کہ پھر پچھلی حدیث کا مطلب نکالو۔ کہا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یکفی کا، تجھے اتنا ہی کافی ہے۔ کہا ابو عبداللہ نے، لم ترا عمر لم یکنا بذالک منہ، کہ نہیں مطمئن ہوئے تھے عمر فاروق عمار کے قول کے ساتھ۔ کہا ابو موسیٰ نے، فدعنا پس چھوڑ دیا ہم نے قول عمار، یا چھوڑ دیا ہم قول عمار کا، کیف تصنع بہذا لگا تو کیا، یعنی عمار کا قول چھوڑ بھی دیتے ہیں ہم عمار کے قول کو۔ عمار کا قول کیا تھا کہ مجھے جنبی جنابت کا غسل واجب ہوا تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں عمار کا قول، کیف تصنع بہذا لگا تو کیا کہیں گے اس آیت مبارکہ کو؟ فما درا عبداللہ، پس نہ جواب دے سکے اس کا عبداللہ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں نہ پاؤ پانی، تیمم کرو مٹی پاکیزہ سے، تو پھر وہ چپ کر گئے کیونکہ ان کے پاس جواب نہ بنا۔ ما یقولو جو وہ کہہ سکیں، فقال پس کہا انا لو رخصنا، انہوں نے اس بات کا خطرہ ظاہر کیا، اگر بے شک ہم رخصت دے دیں گے ان کو، فی ھذا اس میں، لاوشکا اذا بردا علی احدہم الماء، بہت قریب بات ہے کہ جب ٹھنڈ لگے گی ان کو تو پانی کے بجائے وہ یدع و تیمم، تو پانی کو چھوڑ دیں گے اور وہ تیمم کرنا شروع کر دیں گے۔ پس کہا میں نے شقیق کے لیے، فإنما کرہ عبداللہ، بس اس لیے برا جانا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لہٰذا اس مسئلے کو، یعنی چھوڑ دو، لوگوں نے سہولت سے نجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ فقال پس کہا ہاں، پس کہا نام ہاں اسی وجہ سے، باب تیمم کرنا ضربتن ایک ہی ضرب سے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا، تھا میں بیٹھا ہوا عبداللہ کے پاس اور ابو موسیٰ شریک کے پاس، فقال له، پس کہا اس کے لیے ابو موسیٰ نے، لو ان رجلا، اگر بے شک کوئی ایک آدمی اجنبا اس کو جنابت کا غسل واجب ہو جائے، فلم یجد الماء شہرن، پس نہ پائے وہ پانی پورا مہینہ، ما کانا تیمم، تو نہ کرے تیمم، ویصلی اور نہ پڑھے نماز۔ فقال پس کہا عبداللہ نے، نہ تیمم کرے اگر نہ پائے پانی پورا مہینہ۔ پس کہا اس کو ابو موسیٰ نے، پس کس طرح تم اس آیت کی وضاحت بیان کرو گے؟ یعنی کہا کہ نہ پاؤ پانی تو نہ پڑھو نماز، تو اللہ نے کہا تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر کے نماز پڑھو، پھر آیت کہاں جائے گی؟ آیت کا مطلب کہاں جائے گا؟ پس کس طرح کرو گے تم اس آیت کا مطلب جو سورۃ مائدہ میں آتی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پس نہ پاؤ تم پانی، پس تیمم کرو زمین کی پاکیزہ مٹی سے۔ فقال پس کہا عبداللہ نے، لو رخص فی ھذا لہم، اگر رخصت دی جائے گی ان کو اس میں، لاوشکوا اذا برد علیہ الماء، جلدی ہی یہ حال ہو جائے گا جب ٹھنڈ لگے گی ان کو پانی سے، یہ کہ تیمم کرنا شروع کر دیں گے، الصعیدہ زمین کی پاکیزہ مٹی سے۔ کل تو میں نے کہا وانما کرہتم ھذا، اور بے شک تم برا سمجھتے اس کو، لہذا اس کو کالا کا نام ہاں۔ فقال پس کہا ابو موسیٰ نے، لم تسمع قول عمار عمر بن الخطاب، کیا نہیں سنتا تو قول عمار کا جو انہوں نے عمر بن خطاب کے لیے بیان کیا تھا، بعثنی رسول اللہ، بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حاجت، کسی حاجت میں، فجنبت، پس مجھے جنابت کا غسل ہوا واجب، فلم اجد الماء، پس نہ پایا میں نے پانی کو، فتمرغت، پس میں لیٹنے لگا، فی الصعید،
ایک پاکیزہ مٹی والے میدان میں کما تمرغ الدابۃ، اس حدیث میں لفظ واضح آ گیا، جس طرح کے چار پایا زمین پہ لیٹتا. کبھی آپ نے گھوڑے اس طرح، کبھی گدھے آپ نے لیٹتے دیکھے ہوں گے، مرغیاں بھی اس طرح لیٹتی ہیں پانی میں، مٹی میں، مٹی میں، جس طرح کے جانور لیٹتے ہیں یا لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. فذکرت ذالک للنبی، پس میں نے ذکر کیا اس طریقے کا یا اس حالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقالا، تو آپ نے فرمایا انما کانا یکفی کا، بے شک تجھے اتنا ہی کافی تھا، ان تصنع ہاکذا، یہ کہ تو اس طرح کرتا. وضرب بکفی ضربتن، پس مارا آپ نے زمین پہ ہاتھوں کو پس مارا آپ نے زمین کے اوپر مارنا اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ، کیونکہ اس میں ایک ہی مرتبہ کا ضرب کا ذکر آتا ہے. مارا اپنے ہاتھوں کو مارنا للارض زمین پر. ثم نفضھا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری. ثم مسح بها ظہر کفیہ، پھر آپ نے ملا ان ہاتھوں کو بشمالی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر، اور ظہر شمالی کفی، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر. ثم مسح بہما، حالانکہ پہلے چہرے پر ملنا ہوتا ہے، پھر مسح کیا آپ نے دونوں ہاتھوں کا چہرے پر. قرآن پاک میں بھی لفظ آگے پیچھے آتے ہیں نا، پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تیمم کریے، پھر بعد میں ہاتھوں پہ پھیرنا ہے. فقالا، پس کہا عبداللہ نے، فلم ترى عمر، پس نہیں دیکھا میں نے عمر فاروق کو، لم یکنا بقولی عمار، کے مطمئن ہوئے ہوں عمار کے اس قول کے ساتھ. اور زیادہ کیا یا اللہ نے عمر سے ان شقیقی، شقیق سے کالا کا کن، تو تھا میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے پاس. فقالا، پس کہا ابو موسیٰ نے، لا تسمع قول عمار، کیا تو نہیں سنتا قول عمار کا عمر فاروق کے لیے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، میں اور تو دونوں تھے. فجنبت، پس مجھے جنابت کا غسل واجب ہوا. فتمعت بالصعید، پس میں لیٹنے لگا پاکیزہ مٹی والے میدان میں. فاتینا رسول اللہ، پس ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاخبرناہ، پس ہم نے آپ کو خبر دی. فقالا، تو آپ نے فرمایا انما کانا یکفی کا، بے شک تجھے اتنا ہی کافی تھا، ہاکذا، اس طرح. ومسح وجہہ، یعنی آپ نے مسح کر کے دکھایا، اور مسح کیا آپ نے اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنے ہاتھوں کا، واحدتاً، ایک ہی مرتبہ. لفظ آگے نا کہ ایک ہی ضرب مارنی ہے. بابن، اس باب کا تعلق پچھلے ہی مضمون کے ساتھ ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عوف عن ابی رجائی قال حدثنا عمران بن حسین الخزائی ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیکھا، راجلان، ایک آدمی کو، معتزلاً، وہ علیحدہ کھڑا ہے، لم یصلی فی القوم، اس نے نماز پڑھی یا اس نے نہیں نماز پڑھی نماز پڑھنے والی قوم میں یا قوم کے ساتھ. فقالا، تو آپ نے فرمایا یا فلانو، اے فلان، ما منعک، تجھ کو کس چیز نے روکا، ان تصلی فی القوم، یہ کہ تو نماز پڑھے قوم کے ساتھ مل کر. فقالا، پس اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتنی جنابۃ، مجھے جنابت کا غسل پہنچا ہے، ولا معاون، اور میں پانی نہیں پاتا. قالا، آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تجھے پاکیزہ مٹی سے تیمم کرنا ہے. فإنہ یکفیک، پس بے شک تجھے یہ کافی ہے. شروع کر لیں باب آگے. چلو ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.